नावल माह रकसम, राइटर माहा शाह, किस्त नंबर 2। तो शिकार क्या है? ईदगाह में खड़ा वो शख्स कहका लगा कर हंसा था। टारगेट वम महाइम वो ज़ेरे लब बोला और वहाँ से तेज़ी से निकला था। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वो चारों घर में दाखिल होते ऊंची आवाज़ में बोले, वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जानी ईद मुबारक। मिन्हा और माला चलाती हुई आई। बाबा वे माशाल्लाह माशाल्लाह। साइम ने मुस्कुराते हुए मिन्हा का माथा चूमा। बाबा मैं कैसी लग रही हूँ? माला ने खिलखिला कर पूछा। वो जैसे कपड़ों वाले की दुकान पर पतला होता है ना, वैसी लग रही आप माला। अल्तान की ज़ुबान में खारिश हुई। सब ने मुस्कुराते हुए सलार खान को देखा जो किन्नातूस नज़रों से उसको घूर रहा था। चुप, अपनी कार का झंडा, माला ने मुंह बसोड़ कर कहा तो वो दांत निकाल गया। सब ने बच्चों को ईदी दी। पूरा खान विला जगमग कर रहा था। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। लाउंज में सब बैठे हुए थे। महक और साइम ने एक कलर की ड्रेसिंग की हुई थी, बिलू और सकीन, जबकि फवाद और दुआ की ड्रेस का कलर महरून और सकीन था। उसका और सलैर का ब्लैक और सकीन, जबकि वजदान और अलीशा का ब्राउन और सकीन ड्रेस था। वहीं दूसरी तरफ अरसल और हैन के ड्रेस का कलर अंगूरी और सकीन था। नेहा और हैदर के ड्रेस का कलर जामनी से शेड और स्किन कलर का था। अखनान और सिल्वर के ड्रेस का कलर स्किन और डार्क गोल्डन था, जबकि अरियान और रुखसान के ड्रेस का कलर वाइट और स्किन था। उन सब के ड्रेस कंट्रास्ट में स्किन कलर था और ये आइडिया दुआ का था। सब एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल थे। मेरी ज़रिया खान ने ज़िला को पुकारा तो हैदर ने दांत पीसते उसको देखा। ज़िला के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बंदा बिन जाकियान के बच्चे, हैदर भाई जा इधर ही हैं। अखनान ने उसके कान में सरगोशी की तो वो नाक सुखेर गया। बाबा महाइम जा रहा है, मिन्हा ने मुंह बसोड़ कर कहा तो साइम ने उसका माथा चूमा। ब्लैक कलर के इशारे में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। बाबा की शहजादी, साइम ने मुस्कुराते हुए उसको गले से लगाया। वो मुस्कुराई थी। महाइम लाल। अल्दान चीखा जब सीढ़ियों से उतरते साइम खान की कार्बन कॉपी को देखा। महाइम साइम खान ब्लैक कलर के डिनर सूट में मलबूस, गोल्डन बालों को सलीके से सेट किए हुए, होंठों पर साइड स्माइल और सब्ज आंखें नगीने की मानी जगमग कर रही थी। माशाल्लाह, बेसाख्ता सब ने कहा तो वो अपने दांतों की नुमाइश कर गया। वाह बंदर, आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो, मिन्हा ने शरारत से कहते उसका हाथ पकड़ा। बेशक वो हम उम्र थे, लेकिन महाइम का कद मिन्हा से लंबा था। चुड़ैल, तुम भी अच्छी लग रही हो, महान ने फौरन बदला चुकाया। वाह महामदा, वाह हुरिया चलाई। अदा सुनकर महाइम का मुंह बना, जो सब ने बगौर देखा। अदा नहीं हूँ मैं तुम्हारा, महाइम बोला करो मुझे। महाइम की बात पर सब ने मुस्कुराहट दुबाई। महाइम अदा, उस जुमले पर मेरे बाबा का कॉपी राइट है। अखियान की बात पर अखनान मुस्कुरा कर रह गया। सब ने कहका लगाया, अच्छा अच्छा, बस बस, अब खाना शुरू करें। हैदर की बात पर सब ने सर हिलाया। ज़िले, तुम मेरे साथ बैठो ना। अखनान की बात पर सब ने हमजा को देखा। हाँ हाँ, ये तो बेटा ज़िले को लेकर ही मानेगा। फवाद ने मुस्कुरा कर कहा तो हैदर ने उसको घूरा। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है। हैदर की बात पर नेहा ने सर हिलाया। सारी ज़िंदगी क्या साथ रखेंगी बेटी को? नेहा ने मुस्कुराकर एक नज़र मिन्हा वगैरह के साथ बातें करती ज़िला पर डालकर कहा, हाँ रखूँगा। हैदर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, फिर मैं घर जवाई बन जाऊँगा ना बाबा। अखियान के कहने पर चारों तरफ कह के गूंजे, बड़ी कोई चालू चीज़ है बेटा तू। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, बस हैदर बाबा, कभी गुरूर नहीं किया। वो बालों में हाथ फेंक कर बोला। सब ने कहके लगाए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सलार ने कहा तो वो मुस्कुरा दिए। दादा आ गए, दादा आ गए। अरशद खान अंदर दाखिल हुए तो सब खुशी से चीखे। अरशद खान ने मुस्कुराकर बच्चों के माथे चूमे। माशाल्लाह, कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। अरशद खान की बात पर सब मुस्कुराए। शान खान और मेहर बेगम उम्रे पर गए हुए थे, जबकि सुल्तान खान का इंतकाल हो चुका था। आसमा खतून अंदर दाखिल हुई। मेरी मोटी ताज़ी दादी भी आ गई हैं, इल्तान खान ने शरारत से कहा तो अलीशा ने उसको आंखें दिखाई। सब ने हंसी रोकी। आसमा खतून ने उसको घूरा। पहले वजदान क्या कम था जो अब ये इल्तान भी उनके पीछे पड़ गया था। अरशद खान और आसमा खतून शहर से बाहर थे, लेकिन सबकी इसरार पर वो वापस आए थे ताकि सबके साथ ईद मना सकें। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। खाने के बाद चाय वगैरह पीकर सब फारिग हुए। इतने में महाइम के दोस्त पहुंच गए।
سائم خان نے مہائم کے ہاتھ میں ایک بریسلٹ پہنایا جس میں ایک چھوٹے سے داڑھتے ہوئے لیپرڈ کی شکل تھی۔ اس کو مت اتارنا کسی بھی حال میں۔ سائم نے اس کو سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ اوکے بابا جی، میں رات سے پہلے آ جاؤں گا۔ مہائم مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میرا دل نہیں مان رہا، مہک نے پریشانی سے کہا۔ ارے مورے جان، میں بچہ نہیں ہوں، مہائم نے مسکرا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوتا، حورین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسما خاتون نے مسکرا کر مہائم کا ہاتھ چوما۔ اللہ سب کو میری موٹی تازی کھاتی پیتی دادی دے۔ علم ان کی بات پر سب نے مشکل ہنسی دبائی۔ اوئے میری مورے جان ہے وہ، رخسار نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ تم میری دادی ہیں۔ الدان کی بات پر وہ نک چڑھا گئی۔ آریان ماموں کیسے رہتے ہیں اب تک؟ نکچری ماموں کے ساتھ؟ الدان کے معصومیت سے کہنے پر آریان نے زبردست کہکہ لگایا۔ رخسار نے اس کو گورا۔ جیسے تمہارے مورے رہتی ہے تمہارے بابا کے ساتھ، رخسار نے کہا تو سب مسکرائے۔ اچھا، مطلب آپ دونوں بھی پیار سے رہتے ہو؟ الدان کی بات پر سب نے علیشا اور وجدان کو دیکھا جس کو بے ساختہ ہی کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ کیا مطلب پیار سے؟ اختار نے خباثت سے پوچھا۔ وجدان نے اس کو گورا۔ مہائم نکل چکا تھا جیسے بابا جان مورے جان کو پیار کرتے ہیں، کبھی ان کو گلے لگاتے ہیں اور کبھی ہونٹوں۔ اوئے پہلے الدان معصومیت سے سب بولتا، وجدان چیخا۔ اکنان کا اس سے زبردست کہکہ گونجا جبکہ علیشا کا رنگ سرخ ہوا۔ وجدان نے الدان کو گود میں اٹھاتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ بے شرم آدمی، بچے کے سامنے بھی یہ سب کرتا ہے۔ سلار کی بڑبڑاہٹ پر سب نے ہنسی چھپائی۔ بابا پاک چلے نا، منہا نے کہا تو سب بچوں نے سر ہلایا۔ مورے مورے، الدان اندر سے چیختا ہوا باہر آیا۔ سب نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ کیا آدھی؟ علیشا نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ مورے وہ بابا پھولی سانسوں سے بولا۔ ہائے کہیں مر تو نہیں گیا وجدان؟ اکنان نے صدمے سے کہا تو سب نے اس کو گورا۔ وہ کون سمجھا گیا؟ مورے وہ نہ بابا واش روم میں گئے تھے، بابا نے کہا کہ دروازہ نہ کروں، میں نے غلطی سے کر دیا۔ وہ آنکھیں پٹپا کر برلا۔ سب نے نہ سمجھی سے علیشا کو دیکھا جو منہ کھولے الدان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اسما نے اس سے پوچھا۔ اس نے دانت پیستے الدان کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ وہ واش روم کا لاک خراب ہے، اگر لگ جائے تو کھلتا نہیں ہے، کل بھی بہت مشکل سے کھولا تھا اور اب۔ علیشا کے کہنے پر فواد کا اور اکنان کا زبردست کہکہ ہوا میں گونجا تھا جبکہ سب خاتون نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اوئے خبیث، کھول دروازہ۔ وجدان کی جھنکاتی آواز پر حیدر ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ میں کرتا ہوں کچھ، اکنان ہنستے ہوئے بمشکل بولا اور کمرے میں گیا۔ چپ جا بیٹھ، آج تیرا باپ تجھے چھوڑے گا نہیں، ارسل ہنستے ہوئے بولا تو الدان نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ بلاج بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی ماں کی آواز پر وہ رکا اور بے ساختہ ان سے نظریں چراتا۔ ماں میں ذرا باہر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا، انہوں نے کہا تو وہ لب بینچ گیا۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں بلاج، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو، ابھی تم چھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا تو اس نے گہری سانس لی۔ آپ آرام کریں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، فی امان اللہ، وہ کہتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اللہ خیر، وہ بے ساختہ بڑبڑائی تھی۔ پوری بس میں لڑکیوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ مزہ آ گیا، آج عید کی عید یادگار ہو گئی، مہائم کے ایک دوست نے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ڈرائیور انکل تھوڑا فاسٹ چلے نا۔ مہائم کی بات پر ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے سپیڈ ریس کی۔ اچانک ایک دم بس جھٹکے سے رکی۔ وٹ دا ہیل یار، ایک لڑکا بیزاری سے بولا۔ مہائم کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے انکل؟ ایوری تھنگ از اوکے، وہ ڈرائیور کے پاس آتے بولا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ ڈرائیور کی بات پر مہائم نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ وہ اس وقت ایک سنسان روڈ پر تھے، شام کا وقت تھا۔ جیسے ہی ڈرائیور نیچے اترا کسی خیال کے تحت مہائم بھی اس کے پیچھے ہی نیچے اترا۔ یار تو کہاں جا رہا ہے؟ مہائم کے ایک دوست نے پوچھا تو اس نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور ٹائر کو دیکھنے لگا جب کسی آہٹ پر مہائم کے کان چونکنا ہوئے۔ آخر سائم خان کا بیٹا تھا، یہ کھرے سب اس کے خون میں تھا۔ اس سے پہلے کوئی اس پر وار کرتا، وہ جھٹکے سے گھوم کر سائڈ پر ہوا اور وار کرنے کا وار خالی ہو گیا۔ مہائم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً خوف سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن جہاں مہائم سائم خان تھا، سائم خان کا خون۔ مہائم نے آنے والے کو دیکھا، ایک موٹا تازہ شخص جس کے چہرہ ماسک سے کور تھا، ہاتھ میں چاقو ایک کلہاڑا تھا۔ کون ہو تم؟ ڈرائیور کی بات پر مہائم نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ وہ اس وقت ایک سنسان روڈ پر تھے، شام کا وقت تھا۔ جیسے ہی ڈرائیور نیچے اترا کسی خیال کے تحت مہائم بھی اس کے پیچھے ہی نیچے اترا۔ یار تو کہاں جا رہا ہے؟ مہائم کے ایک دوست نے اس سے پوچھا تو اس نے آنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور ٹائر کو دیکھنے لگا جب کسی آہٹ پر مہائم کے کان ایک دم چونکنا ہوئے۔
آخر سائم خان کا بیٹا تھا، یہ کھرا سب اس کے خون میں تھا۔ اس سے پہلے کوئی اس پر وار کرتا وہ جھٹکے سے گھوم کر سائڈ پر ہوا اور وار کرنے والے کا وار کھالی گیا۔ مہائم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً خوف سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن جہاں مہائم سائم خان تھا، سائم خان کا خون۔ مہائم نے آنے والے کو دیکھا، ایک موٹا تازہ شخص جس کا چہرہ ماسک سے کور تھا، ہاتھ میں چاقو اور کلہاڑا تھا۔ کون ہو تم؟ ڈرائیور نے اس سے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھ، وہ شخص خطرناک لہجے میں بولا۔ نکل جا یہاں سے، وہ ایک بار پھر بولا۔ سب بچے خوف سے سہم گئے۔ سائم خان کے بیٹے، آج تو تم گئے، تمہارا باپ خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، آج وہ جانے گا ہم کیا چیز ہیں۔ وہ شخص نفرت سے بولا۔ مہائم نے ہونٹ سیٹی کی شیپ پر لپیٹے۔ آپ کی شکل سے لگتا ہے کتے دونوں ہاتھ سینے۔ انکل، میرے بابا نے آپ کو بہت گھمایا ہے، جب ہی تو آپ کے لہجے سے میرے بابا کے لیے شہد واپس آئی ہے، شہد ٹپک رہا ہے، وہ تیکھی مسکراہٹ سے بولا۔ سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ شخص خون خوار لہجے میں بولا۔ چھوڑیں گے تب جب آپ پکڑیں گے، پہلے سائم خان کے بیٹے کو پکڑ کر تو دکھائیں، وہ تیکھی مسکراہٹ سے بولتے سائم خان لگ رہا تھا اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا۔ مہائم نے کلا بازی کھائی اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کیا۔ ہیلو بابا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ مسلسل دوڑ رہا تھا، جبکہ سگنل کی آواز سے کبھی آواز آ رہی تھی، کبھی جا رہی تھی۔ مہائم، سب اوکے ہے؟ سائم کی باری اور سرد آواز گونجی۔ بابا، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے پلیز، فون اس کے ہاتھ میں وہ بولا کہ اچانک اس کا توازن بگڑا اور نیچے گرا۔ وہ بولا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ آدمی اس کے نیچے تیزی سے آ رہا تھا۔ ہمیں سائم انکل کو انفارم کرنا ہوگا، مہائم کا ایک دوست بولا تو سب نے سر ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ سائم کو اطلاع کر چکے تھے۔ جلدی کرو، دی فاسٹ۔ سائم داڑا تھا۔ لالا کام ڈاؤن، وجدان نے اس کو ریلیکس کیا۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے چھوٹے خان، سائم نے سپا لہجے میں کہا۔ وجدان نے سر ہلایا۔ سائم کے پیچھے حیدر اور ارسل کے علاوہ احسان شاہ سلار شاہ کے ساتھ موجود تھا۔ وہ 4 گاڑیاں تیزی سے جا رہی تھی۔ ان کی یہ سب بہت اچھی بات تھی، اگر کوئی ایک بھی مشکل میں ہوتا وہ سب ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ فادی لالا، یہاں سے رائٹ لیجیے۔ وجدان مہائم کو لوکیشن بتا دیا تھا، اس بریسٹ کی وجہ سے وہ بآسانی اس کو ٹریس کر پائے تھے۔ فواد خان نے تیزی سے موڑ کاٹا تھا۔ فاسٹ فاسٹ فاسٹ، سائم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہوا میں اڑ کر پہنچ جائے۔ اللہ میرا بچہ، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، سب گئے ہیں نا، ریلیکس۔ دعا نے پریشانی سے اس کو گلے لگاتے کہا۔ اللہ پاک سب کو صحیح سلامت گھر لائے۔ آسماں خاتون دعا مانگنے لگی۔ مورے آپ چپ ہو جائیں، آ جائے گا مہائم، منہا نے مہک کے آنسو صاف کرتے کہا۔ چلو شاباش بچوں، مہائم ادا کے لیے دعا کرو وہ جلدی سے گھر آ جائیں، نہا نے کہا تو سب بچے سر ہلانے لگے۔ وجدان کو کال کر کے پوچھو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ روتے ہوئے لیشا سے بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ بڑی مورے آپ روئیں تو نہ، ایلدان اس کو پیار کرتے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی تھی۔ مہائم کا پاؤں پھسلا اور وہ درام سے نیچے گرا۔ وہ آدمی اس کے بالکل قریب تھا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار مہائم کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ آج تیرا قصہ ختم لڑکے، پریشان نہ ہونا، کچھ دن تک تیرے باپ کو بھی تیرے پاس پہنچا دوں گا، اس شخص نے خونخوار لہجے میں کہا اور کلواڑی والا ہاتھ بلند کیا۔ بابا، مہائم آنکھیں بند کر کے خوف سے چیخا۔ ٹھا! گولی کی آواز پر مہائم نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ سائم خان کی گولی اس کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ شخص تڑپتے ہوئے نیچے گرا۔ بابا، مہائم نے خوشی سے اٹھ سے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ آج میں اپنا کام کر کے ہی جاؤں گا، وہ شخص درد برداشت کرتے بولا اور پاس گرا چاقو اٹھا کر ملائم کا نشانہ لیا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ ایک ماہر نشانے باز تھا۔ مہائم نیچے جھکو، حیدر کی آواز پر وہ نسمجھی کو دیکھتے آگے بڑھنے لگا۔ میرا بچہ، سائم خان نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ اسی ہی پل مہائم رکا۔ سب نے اس کو دیکھا، زرد رنگت، تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں۔ مہائم سائم نے اس کے جسم سے لپکتے خون کو دیکھ کر ڈرا تھا۔ جب بابا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے تکلیف سے دوہرا ہوتا ہوا نیچے گر گیا۔ مہائم، وہ سب اس کی طرف دوڑے تھے، موقع کا فائدہ اٹھاتے۔ وہ شخص وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مہائم کے خون سے اس کے پاس کی زمین سرخ تھی۔ میرا بچہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میری جان، آنکھیں کھولو، سائم پاگلوں کی طرح بولا۔ مہائم، اپنے بجی بابا کی بات مانو، آنکھیں کھولو، وجدان سبز سے بولا۔ اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ فواد اٹک اٹک کر بولا۔ نہیں، سائم داڑ کر کہتے اس کو اپنے سینے میں بھینچتے رونے لگا تھا۔ سب کی آنکھیں نم تھی۔ وہ معصوم سا مہائم خان اس وقت بے حس حرکت تھا۔ ارسل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے تھے جبکہ حیدر نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مہائم اچانک سائم اس کو سینے سے نکالتے حیرت سے بولا۔ کیا ہوا خان؟ سلار نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا دل ابھی دھڑکا تھا۔ سلار، میں نے خود اپنے بیٹے کی دھڑکن محسوس کی ہے،
سائم خوشی سے چیخا تھا۔ اختار نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے مہائم کی نبض چیک کی۔ وہاں اب بھی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے، جلدی کریں۔ اکنان کی بات پر سب تیزی سے کھڑے ہوئے۔ سائم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ سب دعا مانگ رہے تھے کہ اس معصوم کو کچھ نہ ہو۔ قہر سائم ابھی باقی تھا۔ اب کیا ہونا تھا یہ وقت بتائے گا۔ کیا مہائم بیچ پائے گا؟ کیا مہائم کا قاتل پکڑا جائے گا؟ اللہ اللہ میرا بچہ، سائم نے مہائم کا زرد چہرہ دیکھتے تڑپ کر کہا تھا۔ کتنی دیر ہے پادری؟ سالار نے پریشانی سے پوچھا۔ بس 10 منٹ اور سالار، فواد نے تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ وجدان اور اکنان کی گاڑی ان سے آگے تھی۔ وہ راستہ بنا رہے تھے کیونکہ عید کا دن تھا، اوپر سے رات ہونے والی تھی، اسی وجہ سے بہت رش تھا، جبکہ حیدر اور ارسل شاہ اس کے پیچھے تھے۔ ہیلو میجر آسم سکندر ہیئر۔ ارسل نے فون کان سے لگایا۔ ارجنٹ کیس ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ارسل شاہ نے آرمی کے ایک سب سے بڑے ڈاکٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ مہائم سائم خان تھا، خان ویلا کا سب سے بڑا لاڈلا بیٹا۔ ہر چھوٹے بڑے کی جان، سب اس پر جان چھڑکتے تھے، اور کیوں نہ چھڑکتے، وہ ان کے باس، ان کے بھائی کا بیٹا تھا۔ اگلے ہی پر وہ چاروں گاڑیاں ہوا کی رفتار سے ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی۔ چوکیدار کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کو منع کرتا کہ یہاں گاڑیاں لانا الاؤ نہیں۔ اگر آپ اس کی جگہ مجھے بھیج دیتے تو میں آج اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی قصہ ختم ہو جاتا۔ بلاج غصے سے بولا تھا۔ ہاں چھوٹے، ٹھنڈا ہو جا، بہت گرمی بڑی ہے تیرے اندر۔ وہ شخص سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا۔ بلاج نے لب بھینچے۔ چھوٹے، ہوا بھی جذباتی لڑکے، دشمنی جذباتی ہو کر نہیں مضبوط ہو کر نبھائی جاتی ہے۔ وہ شخص پھر 15 سال لڑکے سے بولا تھا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، وہ جب جب سانس لے گا مجھے اس سے شدید نفرت ہوگی۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ کہیں سے یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکا ہے، بلکہ اس کے لہجے سے چھلکتی نفرت اس کو ایک درندہ ظاہر کرتی۔ تم جاؤ بھی آرام کرو۔ وہ شخص اس کو وہاں سے جانے کا کہتے مسکرایا تھا۔ بلاج نے گہری سانس لیتے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس لڑکے کی نفرت ہمارے بہت کام آئے گی۔ بیچارہ یہ تک نہیں جانتا کہ غلط وہ نہیں، غلط ہم ہیں۔ وہ شخص کہکا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ سازشوں سے بے خبر، حقیقت سے بے خبر بلاج چودھری اس راہ پر چل پڑا تھا جہاں اس کے لیے بس پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔ مہک مسلسل سجدے میں تھی۔ وجدان نے کال کر کے پوری صورتحال سے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ سبھی پریشان تھے۔ یہ لوگ کتنے بے حس ہوتے ہیں، کسی کو مارتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے، کسی کی اولاد چھینتے ہوئے یہ درندہ کیوں نہیں گھبراتے۔ نیہا افسوس سے بولی۔ مورے جان، مہائم ادا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ عدنان معصومیت سے بولا تھا۔ جی جی انشاءاللہ، آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کرو کہ مہائم ادا ٹھیک ہو جائیں۔ علیشا نے نم لہجے میں اس کے بال سیٹ کرتے کہا تھا۔ لیکن دعا ماما تو ادھر ہیں۔ اکھیان نے نہ سمجھی سے دعا کی طرف اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تقریباً سب مسکرائے تھے۔ بیٹا، جب ہم اللہ پاک سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو اس کو دعا کہتے ہیں، اور دعا صرف اللہ پاک سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہم سب کے مالک ہیں اور وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ اسما نے محبت سے اکنان کو اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ مطلب بڑی مما، اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ مہائم ادا واپس آ جائیں تو اللہ پاک ادا کو واپس بھیج دیں گے؟ اب کہ خرم نے معصومیت سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اللہ پاک خیر چین رکھے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہمارا مہائم ہنستا مسکراتا واپس آئے گا۔ ارشد خان نم لہجے میں بولے تو مہک کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اسما خاتون نے اس کو سینے سے لگایا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ ہر کوئی دکھی تھا۔ عید کا دن تو خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر ان کی خوشیوں کو لگ چکی تھی۔ سالار خان بابا کی کال ملا کر دو۔ اسما نے سالار کو مخاطب کیا۔ سالار، اسما نے پریشانی سے نظر گھمائی۔ مالا کہاں ہے بھائی؟ اسما نے اس سے پوچھا۔ سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ مورے، سالار اور عادل لالا باہر گئے تھے، ابھی تک آئے نہیں۔ مالا کی بات پر دوہا نے پریشانی سے سب کو دیکھا۔ کہاں گئے یہ دونوں؟ جانتے بھی ہیں حالات کیسے ہیں؟ ارشد خان نے پریشانی سے کہا۔ میں ارسل کو کال کرتی ہوں۔ بجائی پریشان مت ہو، حرین نے جلدی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ رخسار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسما سر پکڑ کر بیٹھی، جبکہ مہک کا رونا ابھی بھی جاری تھا۔ سب بچے حیرت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ خون کی ضرورت ہے بچے کا، بہت خون ضائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سب آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، ہمارا خون لے لیجیے، لیکن اس بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ ڈاکٹر نے رشک سے ان سب کو دیکھا۔ ڈاکٹر، چاہے میرے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نکال لو، میرے بچے کو بچا لو۔ سائم خان نے نم لہجے میں کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ سب کے بلڈ سیمپل لینے کے بعد حیدر اور سائم کا بلڈ سیمپل میچ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو فوراً مہائم کے ساتھ لٹا کر بلڈ ڈونیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ مہائم کا رنگ بالکل پیلا تھا، جیسے اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو۔ ارسل شاہ نے لب بینچ کر سالار کو دیکھا جو کرسی پر نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ لالا، کیا ہوا؟ وجدان نے ارسل کو دیکھا تو پوچھا۔
اکنان اور اریان بھی اس کے نزدیک آئے جبکہ فواد خان آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سلار خان اور رات خان دونوں گھر سے غائب ہیں، ارسل شاہ نے پریشانی سے کہا۔ وٹ؟ اکنان نے صدمے سے کہا۔ کیا ہوا؟ سلار نے اس کے اتنی زور سے وٹ کہنے پر پوچھا۔ تینوں نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ فواد خان بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ تم سب پریشان لگ رہے ہو۔ اللہ پاک خیر کرے، انشاءاللہ مہائم ٹھیک ہو جائے گا، سلار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سلار بھائی، سلار اور آد دونوں گھر سے غائب؟ کیا؟ اس سے پہلے اکنان اپنی بات مکمل کرتا فواد بتا رہا تھا جبکہ سلار خان ایک دم لڑکھڑایا۔ کیا بکواس ہے یہ چھوٹے شاہ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ فواد خان نے اکنان کا گریبان پکڑا۔ سلار کا دل ایک دم سلو دھڑکنے لگا۔ لالا یہ صحیح کہہ رہا ہے، وجدان نے نرم لہجے میں کہا تو فواد نے جھٹکے سے اکنان کو چھوڑا۔ اریان باہر بھاگا۔ تم یہیں کھڑے رہو کر مجھے بتا رہے ہو بجائے ان کو ڈھونڈنے کے، اور تم میجر ہونا، تم خیال نہیں رکھ سکتے گھر کا؟ تمہارے ہوتے ہوئے ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور 2 بچے گھر سے غائب ہیں، یہ ہے تمہاری ڈیوٹی؟ تھو ارسل شاہ، تم پر تھو، تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس قابل ہی نہیں کہ تم پر بھروسہ کیا جائے، تم اس ڈیوٹی کے قابل ہی نہیں، تم اس پاک وردی کے قابل ہی نہیں۔ فواد خان اپنے آپ پہ خود تھا، وہ سب بولتا گیا جو ارسل شاہ کے لیے بہت دردناک تھا۔ لالا، فادی بھائی، ان تینوں نے شاخ سے اس کو دیکھا جبکہ ارسل شاہ کا چہرہ سرخ تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو فواد خان؟ سلار ہوش میں آتا بولا تھا۔ بکواس نہیں ہے یہ، پوچھ اس سے، میں نے اس کو کہا تھا کہ گھر پر نظر آ کسی کو ایک خرونچ بھی نہ آئے، لیکن یہ تو اپنی مستی میں مست ہے، یہ ہے ہی نہیں بھروسے کے قابل، تھوکتا ہوں میں اس پر اور اس کی دوستی پر۔ میرے بچے گھر سے غائب ہیں اور یہ یہاں کتے کی طرح چٹاک۔ اس سے پہلے فواد اور کچھ کہتا ارسل شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ہاتھ کا تھپڑ اتنا زوردار اور مضبوط تھا کہ فواد خان کا کان سائیں سائیں کرنے لگا۔ گالی تو آج تک ارسل شاہ نے اپنے باپ کی برداشت نہیں کی۔ فواد خان، تو کیا چیز ہے؟ تجھے لگتا ہے میں بھروسے کے قابل نہیں؟ تو سن، تو بھروسے کے قابل نہیں، تو مجھ پر کیا ہی توکے گا فواد خان؟ میں تجھ پر توکتا ہوں، آج سے تجھ سے ہر رشتہ ختم سوائے انسانیت کے۔ ارسل شاہ ڈرا تھا، اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ فواد خان نے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ بھائی، اکنان طرف اٹھا، بغیر بن کر ابھی بھی زبان چلا رہا ہے تو؟ فواد اس پر جپٹا۔ سلار خان نے اس کو قابو کیا۔ لالا، کیا ہو گیا ہے؟ اسلار اور آد لاپتہ ہیں، آپ کو لڑنے کی پڑی ہے، وجدان چیخا تھا۔ ارسل نے جھٹکے سے ہاتھ چڑھایا۔ یاد رکھ ارسل شاہ، اگر میرے بچے کے کچھ ہوا تو تیرے بچوں کو بھی میں جیتے جی مار دوں گا۔ فواد بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ دفع ہو جا فواد نظروں کے سامنے سے، تو اتنا گھٹیا، اتنا خودگرد کیسے ہو سکتا ہے؟ سلار نے اس کو دھکا دیا۔ سب نے اتنے سخت لفظ پر لب بھینچے تھے۔ ارسل شاہ نے دکھ اور افسوس سے دیکھا۔ بابا، آد خان اور سلار خان کی آواز پر سب نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ ہی اریان بھی تھا۔ آد؟ فواد دوڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ سلار نے اسلار کو سینے سے لگایا۔ کہاں تھے تم؟ اسلار خان نے سلار خان کی بات پر سر جھکایا۔ بابا، وہ مہائم ہاسپٹل میں تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں بنا بتائے ہاسپٹل آ گئے، سلار نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ان کے جواب پر سب نے تعصب سے فواد کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ارسل شاہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور وہاں سے سائم کی طرف بڑھا۔ سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا فواد لالا، وجدان نے تعصب سے کہا۔ سب خاموش تھے۔ سلار اور رات خان نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ ارسل بھائیو، اکنان نے اس کو پکارا۔ جانے دو چھوٹے شاہ کو، اس وقت اس کا جانا ہی مناسب ہے۔ سلار کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ لالا، جائے نا ان سے معافی مانگ لے، وجدان نے فواد کو پکارا۔ فواد نے منہ پھیرا۔ سب نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ فادی بھائی، اریان نے اس کو پکارا۔ چھوڑ دو اس کو اپنے حالات پر، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا یہ خود معافی مانگ لے گا۔ سلار کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ فواد نے آد خان کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وجدان داڑھی پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اب ان دونوں میں میاں بیوی والی ناراضگی ہو گئی ہے۔ اکنان کی زبان میں خارش ہوئی، لیکن میاں بیوی جمعرات کی رات مان جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے مانیں گے؟ وجدان کی معنی خیز بات پر اکنان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ سلار نے سرخ رنگت اور خطرناک تیوروں سے ان کو گھورا۔ دونوں کی ہنسی بند ہوئی۔ وہ لالا، اس نے جو جوک سنا دیا تھا، وجدان گردن کھجا کر بولا تو سلار وہاں سے ان کو گھورتے ہوئے نکلا۔ بچ گئے، اف، اکنان نے گہری سانس لی۔ سلار نے سنجیدہ نظروں سے سلار خان کو دیکھا۔ سر، آپ کی پاکستان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، ایک آفیسر اندر آ کر بولا تو اس کیسلا نوجوان نے سرمئی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ نائس۔ وہ ایک آئی برو اٹھاتے اور ہلکا سا اوپری لب اٹھا کر بولا۔ کس ٹائم کی فلائٹ ہے؟ وہ نوجوان اپنے دونوں ہاتھ اپنی بلیک پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتے چلتے ہوئے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، آپ کی فلائٹ رات 11 بجے کی ہے، وہ آفیسر بولا تو اس نے سر ہلایا۔ ناؤ گو بیک۔ وہ پاکٹ سے ہاتھ نکالتے 2 انگلیوں سے اس کو واپس جانے کا اشارہ کر گیا تھا، جبکہ اس کے گلے میں موجود لاکر چمکا تھا۔ پاکستان والو، تمہارا اخبار آ رہا ہے، ویلکم نہیں کرو گے میرا؟
اس نے مسکراتے ہوئے باہر کے منظر کی پک لی اور پوسٹ کر دی تھی، بنا بتائے جانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو دشمنوں کو بتا کر جانے میں ہے۔ آہا، اب ہوگا موت کا کھیل۔ اف، ایڈونچرز کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ زیر لب کہتے مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ کسی سے بہت ملتی جلتی تھی۔ بیٹا تم آ گئے؟ بلاج کو دیکھ کر اس کی ماں بولی تو اس نے لب بینچے، ماں آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا آپ سو جاتی۔ بلاج نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چومتے کہا، جب بیٹا اپنی مرضی کرنے لگے گا تو کس ماں کو نیند آ سکتی ہے؟ ان کی بات پر وہ لب بینچ کے، چلاؤ میں کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لیتے اس کو کہا تو وہ لب بینچ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ غلط قدم مت اٹھانا بیٹا، جس سے تم پچھتاتے رہو۔ وہ زیر لب بولتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ مہائم کو ہوش آ چکا تھا، وہ اب بالکل ٹھیک تھا۔ سب اس سے ہاسپٹل ملنے آئے تھے۔ ارسل شارپ واد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیدر اور سائم ابھی تک صورتحال سے انجان تھے۔ وجدان میڈیکل فارمیلٹیز کو پورا کرنے میں مصروف تھا۔ مہائم کی چھٹی ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈسچارج ہونے والا تھا۔ خان ولا میں اس کے ویلکم کے لیے پورا خان ولا پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ حورین خان، علیشہ، سلوش، نہار، رخسار، ارشد خان اور آسما خاتون کے ساتھ ساتھ سب بچے بھی وہیں تھے۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ مہائم آنے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سب مہک نے بےتابی سے اس کا ماتھا چوما۔ فکر ناٹ مورے، آئی ایم دا اوکے۔ مہائم مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی آواز سے نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ ابے او انگریز، اردو میں بات کر، تیری ماں کو انگلش نہیں آتی؟ اکنان نے کہا تو دعا اور رسما نے ہنسی دبائی۔ مہک کا منہ کھلا۔ مہائم نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ اکنان، کسی نے کہا تمہیں مجھے انگلش نہیں آتی؟ مہک گرائی۔ سائم خان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ ارے بچ جائی، یہ اپنا ریان سالہ کہہ رہا تھا۔ وجدان نے سر جھکاتے ریان کو بیچ میں گھسیٹا۔ وہ بیچارہ سٹپٹایا، یہ تو ہے ذلیل 2 نمبر جھوٹا انسان۔ دعا مسکرا کر بولی تو اریان کا منہ اتنی عزت افزائی پر کھلا۔ اکنان اور وجدان کا بلند قہقہ نکلا۔ پاس سے گزرتی ایک موٹی نرس وہیں رکی اور ان دونوں کو گھورنے لگی۔ شش! سلان نے مسکراتے ہوئے سب کو خاموش کروایا تھا۔ یار یہ نرس تجھے گھور رہی ہے یا مجھے؟ وجدان نے اکنان کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہم پر فدا ہو گئی ہے، اکنان نے سینہ چوڑا کرتے کہا تھا۔ سائم نے گلا کھنکاڑا۔ بہن جی آپ معصوم پر گندی نظر نہ ڈالیں، ہم شادی شدہ ہیں اور بچے کے باپ ہیں۔ وجدان معصومیت سے بولا تو اس نرس نے آنکھیں پھلائیں، اور ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ آپ اچھی ہیں لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی تو آپ کو ویسے ہی جان سے مار دے گی۔ او بھائی صاحب کیا بکواس کر رہے ہو، عقل سے خالی انسان وہ۔ نرس اس کی بات بیچ میں کاٹتی چیخ کر کہتی وہاں سے نکل گئی۔ وجدان اور اکنان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اریان، سائم اور سلار کے ساتھ ساتھ ان سب کا قہقہ بھی نکلا تھا۔ کیا ڈیجیٹل بےعزتی کر کے گئی ہے یار، اکنان بےچارگی سے بولا تھا۔ چپ رہو کالے منہ والے، وجدان منہ بنا کر پشتوں میں بولا تھا۔ سلار اور سائم کے ساتھ ساتھ مہائم نے بھی قہقہ لگایا۔ سب نے محبت سے اس کو دیکھا۔ یار تو اتنا اچھا کیوں ہے، پشتوں میں میری تعریف کرتا رہتا ہے۔ اکنان، جس کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی لیکن وہ ٹرنکی کرتا وجدان کے بازو کو پکڑتا خالص زنانیوں کی طرح بولا تھا، دور رہو۔ وجدان نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ اکنان نے لب بینچتے کھینچ کے جوتا اس کی کمر پر رسید کیا۔ بڑا آیا پشتون کا بچہ، ذلیل خبیث، اکنان طے کرتا بولا تو سب نے کہکے لگائے۔ بغیرتا! وجدان بلبلا کر رہ گیا۔ دفع ہو جا کھر کے بچے، وجدان چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہا 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 کمینے دونوں! سلار ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اسما کا ہاتھ تھام گیا۔ ارسل شاہ اور حیدر نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ آ جاؤ سائم، سب تیار ہے۔ ارسل کی سنجیدگی سے بھری آواز پر سائم اور حیدر نے ٹھٹک کر پہلے اس کو پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ لہجہ اس کا تو نہیں تھا؟ 2 دن نے گہری نظروں سے دیکھا۔ سلار نے بعد میں سب بتانے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی پر وہ سب باہر نکلے تھے۔ ہاں، اس شخص نے اپنے فلائٹ سے باہر نکلنے زوردار انگڑائی لی تھی۔ اسکارپیو کلر ان پاک، وہ کہتا ہنستا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج ہر طرف گونجی تھی۔ وہ کہتے مسکرایا تھا اور ٹھیک اس کے کہتے ہی اس کے فلیٹ سے ایک بہت دور ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہ تھی اس کے آنے کی اطلاع۔ وہ جہاں جاتا تھا اپنی آنے کی خبر اسی طرح دیتا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں تھا، کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عشق محبت سب فضول ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا رشتہ دشمنی کا ہے۔ وہ ہا ہا کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ تم جانتے ہو عربی، مجھے اپنے دشمنوں سے پیار ہے۔ لوگ اپنے پیار میں فنا ہو جاتے ہیں اور میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو اذیت دیتا ہوں۔ وہ کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے ساتھی نے سائڈ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ تھا اس کا پرسنل سے بھی پرسنل آدمی، اپنے باس کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک سب جاننے والا، اپنے باس کے ساتھ روح کی طرح جڑا ہوا لوہے کا انسان جس کی پہچان عربی تھی۔ اس علاقے کی ساری انفارمیشن مجھے چاہیے 10 منٹ میں۔ وہ سرمئی آنکھیں سامنے تخت پر گاڑتے بولا تھا، اوکے اسکارپیو کلر، سمجھو کام ہو گیا۔ عربی اس کو سلیوٹ کرتا بولا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا، جانتا تھا جب
اس نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا۔ اس نے وہاں سے مڑتے ٹیبل پر بیٹھ کر ایک تصویر نکالی۔ تصویر دیکھتے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ کاش آپ بھی اوروں کی طرح ہوتی تو آج میں بھی سکون میں ہوتا، مجھے بھی دوسروں کی طرح آپ کو سب بتاتے ہوئے فخر ہوتا۔ وہ تصویر کو دیکھتے افسوس سے بولا تھا۔ خان ولا میں مہائم کا استقبال بہت اچھا ہوا، سب نے اس کو پیار سے گلے لگایا۔ وہ خوش تھا۔ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ارشد خان نے اس کو پیار سے بٹھایا۔ اگر بیمار ہو کر آنا زدہ اتنا پیارا ملتا ہے تو میں بھی بیمار ہوں گا، الدان مزے سے بولا۔ سب اس کی بات پر ہی تڑپ گئے۔ اللہ نہ کرے کھوتے کے بچے، وجدان نے تڑپ کر کہتے اس کو سینے میں بینچا۔ میرا چھوٹا سا چوزا ہے سالے تو، وجدان نے اس کی ناک چومتے کہا۔ سب مسکرائے۔ وجی بابا یہ چوزا ہے تو میں ککر، اکھیان مزے سے بولا تو سب نے ہنسی دبائی۔ تو بھی میرا چوزا ہے، وجدان نے پیار سے کہا۔ بابا، الدان نے اس کو پکارا۔ ہاں، وجدان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، انڈے میں چوزا کیسے نکلتا ہے؟ الدان معصومیت سے بولا تو سائم اور سلار کو بے ساختہ کھانسی آئی۔ مہک نے مسکراہٹ دباتے علیشا کو دیکھا جو خود اپنے شیطان کو دیکھ رہی تھی۔ بغیر اب پڑوس بتانے نہ بیٹھ جائیں تو، حیدر اس کے کان میں گرایا تو وہ کہکا لگا گیا۔ بتائیں نا بابا، الدان نے ٹھٹک کر کہا۔ بیٹا مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انڈے میں چوزا گھستا کیسے ہے۔ وجدان کے بیچارگی سے کہنے پر سب مرد حضرات کے کہکے بے ساختہ تھے۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ ریپروڈکشن کی وجہ سے، مہائم آنکھ ونک کر کے بولا۔ سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ عاد خان اور سلار خان نے اس کو گھورا، وہ مسکرایا۔ سائم کو مہک کی گوری پر بے ساختہ کھانسی آئی۔ وجدان اور اکھنان مانی خیزی سے اس کو دیکھنے لگے، جبکہ سلار خان نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ڈیٹیل بھی بتا دے، اکھنان مزے سے بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ بیچارہ گردن کھجا گیا۔ اٹھو یہاں سے 2 منٹ سے پہلے، ارشد شاہ نے کہا تو وہ منہ سوڑ گیا۔ یار بھائیو، ایسے بات نہ کیا کریں، اب میں شادی شدہ ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ سلار اور حیدر نے ارسل دبائی۔ بیٹا شادی شدہ ہو کر پٹنا چاہتا ہے، جب تیرے لالا کا موڈ ویسے ہی خراب ہے، حیدر شرارت سے بولا تو وہ لب بینچ گیا۔ فواد جھٹکے سے اٹھا تھا۔ سب نے حیدر سے اس کو دیکھا۔ عاد اور سلار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آسماں خاتون کمرے میں تھیں، جبکہ آریان اور ڈومان سائیں باہر تھے۔ اتنے میں ارشد خان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹھائی۔ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ خوشی سے بولے تھے۔ سب نے ان کو دیکھا۔ یہ خان بابا اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ وجدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی خاتون ان سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ او میرا مطلب آباد، اکھنان دانت نکال کر بولا۔ لیکن برباد کہنے پر سب نے اس کو گھورا تو وہ جلدی سے آباد کہہ گیا۔ ہاں الحمدللہ، مہائم ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خیر سے آنا۔ انہوں نے خوشی سے کہتے کال کاٹی۔ بابا کیا ہوا، نئی موریں مل گئی کیا؟ وجدان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ارشد خان نے اس کو گھورا۔ وہ الدان کی نئی موریں، وہ جلدی سے دانت نکالتے بولا۔ لیکن علیشے کے خطرناک تیوروں پر جلدی سے سیدھا ہوا۔ وہ میرا بابا آپ کی، وہ آؤٹ پٹانگ بولا تو سب نے ہنسی دبائی۔ ناگن چڑیل سے ڈر گئی، اکھنان نے کہکا لگایا تو سب نے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ بابا کیا ہوا، سلار نے ان سے پوچھا۔ تیمور خان کل واپس آ رہا ہے، انہوں نے خوشی سے بتایا تو سب ہی خوش ہوئے۔ واللہ تیمور آ رہا ہے، ہور خوشی سے چہکی تھی۔ ارسل شاہ نے مسکراتے ہوئے جان عزیز کو دیکھا۔ نہیں تیمور کا بابا، وجدان نے کہا تو اس کو گھور گئی۔ چلو اللہ پاک خیر سے پہنچائے بابا، ہم اس کو پک کر لیں گے، سائیں محبت سے بولا تو انہوں نے مسکرا کر اس کا ساتھ چوما۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈومان سائیں آ کر زینب کو لے جا چکے تھے، جبکہ باقی سب ابھی یہیں تھے۔ سائم نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ سب مہائم کے پاس بیٹھی تھی، مہک اس کو سوپ پلا رہی تھی۔ مرد حضرات ایک کمرے میں تھے، سائم بھی وہیں چلا گیا۔ چل وجدان، آج کچھ شعر و شاعری کرتے ہیں، اکھنان نے پاؤں پسارتے کہا۔ ہاں ہاں، دل کی بات کہہ دی جانی تو نے، وجدان چہکا۔ فواد مسکرا دیا۔ شروع میں کروں گا کیونکہ لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا، وجدان کھڑے ہوتے بولا تو سب نے کہکا لگایا۔ ان سب کے ذہنوں میں کچھ سال پہلے کا سین گما۔ ہاں ہاں کمینہ ہے سالے تو، سلار کہکا لگا کر بولا۔ وجدان سیدھا ہوا۔ حمزہ کا فون بجا۔ وہ تو کرتے ہیں، اس مشاعرہ کے آغاز سنا کر ایک واہن سے تھوڑا سائڈ ہوا اور بات کرنے لگا۔ شعر وجدان کے کہنے پر سب لڑکوں نے واہ واہ کیا۔ لکھ دی لعنت تیرے منہ تے ڈھیر، وجدان کے شعر پورا کرنے پر اور آریان کو لعنت دینے پر سب کہکا لگا گئے۔ اوئے یہ کیا بکواس ہے، آریان منہ بسول کر بولا۔ بکواس یہ نہیں تو کر رہا ہے۔ اکھنان کی بات پر آریان نے دانت پیسے۔ اوئے تو منہ اندر کر، بچہ ڈر رہا ہے، اکھنان وجدان سے بولا جو منہ کھول کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آریان نے دل جلا کہکا لگایا۔ وجدان سر کا رہ گیا۔ سارا روسٹنگ نہیں، مشاعرہ چل رہا ہے، فواد دانت پیس کر بولا۔ دور کھڑے کار پر بات کرتا حیدر مسکراہٹ روک نہ پایا۔ تھوکوں گا تیرا منہ کر کے گرارا، وجدان نے بڑے مزے سے کہا۔ سب نے سرا سا منہ بنایا۔ لفظ تو اچھے یوز کر لے، سلار تب کر بولا۔
کیوں کہ میں ہوں شرارہ شرارہ وجدان شعر مکمل کرتا کمر مٹکا کر بولا ہاں ہاں کہکوں کا ایک طوفان اٹھا تھا شرارہ شرارہ اکنان اور اریان نے بھی مست ہو کر گایا اوے ارسل چلایا شرارہ شرارہ اکنان اور دوبارہ چیخے اوے سلار جلدی اپنا شعر سنا ورنہ یہ دونوں دوبارہ شروع ہو جائے گا سائم نے ہنستے ہوئے کہا ہاں ہاں حیدر نے وہیں سے کھیلتے ہوتے لگایا ہاں ہاں اب میری باری سلار جلدی سے بولا باری کیا مطلب ادھر کرکٹ ہو رہی ہے جو آپ کی باری آ گئی ہے وجدان نے تیکھے لہجے میں پوچھا نہیں سلار بیچارہ سپٹا گیا تو چپ کر کے بیٹھو دیکھتے جاؤ وجدان کی بات پر سب نے دانت پیسے میں کتنے شعر مارتا ہوں آپ بس گنتے جاؤ وہ دانت نے کوس کر بولا تو سلار کا دل کیا اس خبیث کے دو لگائے ابے سالے شعر ہے کوئی چھپکلی نہیں جس کو تو مارے گا اکنان ڈال کر بولا نانا میں تیری گرل فرینڈ کو کیسے مار سکتا ہوں وجدان دانت نکال کر بولا سب نے کہہ کے لگائے اوے گرل فرینڈ کا مذاق نہیں اکنان منہ بسور کر بولا آپ کی کون سا گرل فرینڈ ہے اریان نے ہنس کر کہا تو وہ واہ کر گیا ایک اور شعر آیا ہے سنو وجدان جلدی سے بولا رہنے دے اپنے یہ اوٹ پٹانگ شعر ارسل نے ہاتھ جوڑے لالے بس لاسٹ وجدان محنت کرتے بولا حیدر بھی ان کے قریب آ گیا تھا ارشاد ارشاد حیدر مسکراتے ہوئے بولا میسج پر وہ کرتی تھی اس کو ہیلو ہائے وجدان لہر کر بولا ملنے جب گیا تو وہ نکلی وجدان نے کمینگی سے بات ادھوری چھوڑ دی ارے وجدان نے سلار کے کان میں سرگوشی کی تو سلار نے ابکائی لی اوئے ہوئے وجدان گنگنایا ہاں 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 سب نے کہہ کے لگایا اوئے اکنان چلا کیا ہے بول وجدان نے کہا زنانے آدمی سارے کیڑے تو مجھ میں دکھتے ہیں اور تجھے کوئی نظر نہیں آتا بے غیرتا اکنان پھٹا سب ہنس ہنس کر لوٹ پٹو ہوئے یار ہاں 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 اریان تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا وہ سب ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے کہ تبھی گلا کھنکار کر آدھو اور سلار اندر داخل ہوئے فواد اور ارسل کی نظریں ملی ارسل نے سپار نظریں فون پر باتیں جبکہ فواد تیزی سے کھڑکی کے پاس گیا سلار کر گیا آدھو نے ایک نظر دونوں کو دیکھا ارسل شاہ سپار چہرے کے ساتھ فون یوز کر رہا تھا جبکہ فواد خان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا وجدان اور خان اپنی مستی میں مست تھے سلار خان حیدر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا آؤ آؤ حیدر نے مسکراتے ہوئے ان کو بلایا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اسلار خان سنجیدگی سے بولا تھا ایسے بولتے وہ ہنوز دوسرا سلار خان لگ رہا تھا سلار نے اس کو دیکھا اس کی آنکھوں میں اس پہ غم واضح تھا سلار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اس کو اپنے بیٹے کی خود اعتمادی پر ناز ہوا جی بولو بیٹا اب کے سائم نے کہا سائم بابا ایکچولی بات یہ ہے کہ اسلار نے گہری سانس لی اور اسے سب بتایا سائم اور حیدر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا سائم بابا میں نہیں چاہتا بابا کی غلطی کی وجہ سے ارسل بابا ہم سے دور رہو آدھ خان نے نرمی سے کہا تو فواد نے ایک نظر اس کو دیکھا یہ میں کیا سن رہا ہوں فواد سائم کا لہجہ سپاٹ ہوا تھا ان کی زندگی میں یہ پہلی بات تھا کہ فواد اس حد تک بدتمیزی کر گیا تھا فواد نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا انٹرسٹنگ تجھے پورا علاقہ لیپرڈ کے اندر میں ہے اس کی اجازت کے بنا کوئی نہ داخل ہو سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے چاہے وہ قبرستان ہی کیوں نہ ہو وہ مسکراتے ہوئے فائلز پڑھتے ہوئے بولا ہاں اسکارپیو کوئی روک پایا ہے کیا آربی وہ کہکا لگاتے بولا تو آربی نے بھی مسکراہٹ اچھالی نائس نائس بہت یونیک بندہ ہے بہت جلد روبرو ہوں گے ان کے وہ مسکرایا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا آس پاس کے علاقوں میں میرے آنے کی اطلاع کر دی جائے بہت وقت ہو گیا دنیا کو اسکارپیو کا نام سنے ہوئے وہ انگڑائی لیتے بولا تھا کام ہو جائے گا اسکارپیو وہ باری آواز میں بولا تھا یاد رہے کسی معصوم کو خروچ بھی نہیں آنی چاہیے وہ بولا تو اس نے سر ہلایا نہیں آئے گی اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا کبھی کبھی تو اس کو خود حیرت ہوتی آربی پر کہ وہ انسان ہے جب کوئی روبوٹ ہر کام وہ ٹائم سے پہلے کر دیا کرتا تھا اور ایسے کرتا تھا جیسے وہ چاہتا تھا جیسے وہ بتاتا تھا ہر کام وہ ٹائم سے پہلے کر دیا کرتا تھا اور ایسے کرتا تھا جیسے وہ چاہتا تھا جیسے وہ بتاتا تھا ہر وقت اس کے لیے حاضر اس کے ساتھ اس کی روح کی جرا رہتا تھا اسکارپیو نے آج تک اس کے چہرے پر تھکن نہیں دیکھی تھی فواد خان جواب تو مجھے سائم خان ڈرا تھا اسلار اور آدھ خان نے سہم کر فواد کو دیکھا کام ڈاؤن لالا وجدان پریشانی سے بولا کام ڈاؤن کیا کام ڈاؤن کیسے کام ڈاؤن کر سکتا ہوں میں یار بچپن سے یہ ہمارے ساتھ ہے ہماری رگ رگ سے واقف ہے یہ اتنا کیسے گر سکتا ہے یہاں تک کہ بچوں کو جان سے مارنے کا کہہ دیا یہ فواد خان نہیں ہے یہ کوئی اور ہے سائم خان پھٹ پڑا تھا ظاہر سی بات ہے سب جانتے تھے غلطی فواد کی وجہ ہی سب خاموش تھے فواد کا چہرہ سرخ تھا چھوڑ جا جب آنکھوں پر بے حسی کی پٹی بندھی جائے تب کیا اچھا کیا برا انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ارسل شاہ اس کا کندھا تھپتھپاتے بولا تھا غلطی کی ہے فواد نے معافی بھی مانگے گا حیدر نے سنجیدگی سے کہا وہ ہنسا سب نے حیرت سے فواد کو دیکھا معافی اور میں اور اس 2 نمبر آرمی آفیسر سے فواد حقارت سے بولا مائنڈ یور لینگویج مسٹر فواد خان ارسل شاہ گرایا تھا اسلار اور آدھ نے ایک دوسرے کو پریشان نظروں سے دیکھا معافی مانگ لو فواد غلطی تمہاری ہے سلار
خان نے نرم لہجے میں کہا۔ جی بھائی، آریان نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ فواد ضد پر اڑا تھا، وہ کیسے اپنی انا کچل کر اس سے معافی مانگتا۔ مرد تو جیتا ہی انا کے ساتھ ہے۔ تم نے جو کہا بہت غلط کہا، بکواس کی۔ اب جب غلطی کی ہے تو غلطی کی معافی مانگو۔ فواد خان، یہ میرا آرڈر ہے، سائم اپنے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ ان کا بھائی نہیں، لیپٹ لگ رہا تھا۔ واہ سائم خان واہ! فواد نے تالیاں بجائیں۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ خود تو تم غلطی کی بھی معافی نہیں مانگتے اور مجھ پر روب جما رہے ہو۔ اور یہ مت بولو اس وقت تمہارے پاس نہیں جو آرڈر دو گے اور میں مانوں گا۔ میں فواد خان اپنی مرضی کا مالک ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ میں تمہارا حکم مان کر تمہارے اشاروں پر چلتے، میری بھی زندگی ہے، میرے بھی بچے ہیں۔ میں یہ گٹ گٹ کر زندگی جینا نہیں چاہتا جہاں ہر وقت بچوں پر خطروں کا سایہ چھایا رہے۔ مجھے بخش دو سائم خان اور اپنا روب کسی اور پر جماؤ۔ فواد خان پھٹ پڑا تھا۔ سائم شاک تھا، باقی سب بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوش کریں۔ اکنان ہوش میں آتا بولا۔ فادی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سالار خان نے فکر سے کہا۔ بابا، عاد خان خود شاک تھا۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ فواد خان میری نظروں کے سامنے سے۔ آئندہ کبھی نظر مت آنا مجھے۔ آج سے تم میرے لیے، میں تمہارے لیے مر گیا ہوں۔ سائم کے سپاٹ اور سرد لہجے پر فواد ایک پل کے لیے سن ہوا۔ میں بھی مرا نہیں جا رہا تمہارے سامنے آنے کے لیے، فواد اکڑ سے کہتے وہاں سے نکلا تھا۔ بابا، عاد خان چلاتے اس کے پیچھے بھاگا۔ سب حیرانی پریشانی سے اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ سائم ڈھیلے ہوتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ سائم لالا، وہ سب دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ زندگی میں چوتھی بار وہ اس اذیت سے گزرا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ پہلا جب اس کی ماں کا قتل اس کو معلوم ہوا، دوسرا جب اس کے سکون رقصم کی جھوٹی موت کی خبر اس کو ملی، تیسرا جب اس کا بیٹا موت کے منہ میں تھا، چوتھا اب اس کا جان سے عزیز، اس کے بچپن کا کزن جیسا بھائی اس کو دھتکار کر چلا گیا۔ اس کے سب احسانوں، اس کی سب محبتوں کو ایک سیکنڈ میں بھلا کر لالا وجدان تڑپ کر اس کے سینے سے لگا۔ سائم نے ضبط سے آنکھیں میچی اور دل میں اٹھتے درد کو نظر انداز کیا۔ میں اچھا بھائی نہیں بن سکا، نہیں بن سکا۔ میری 35 سال کی محنت محبت سب رائگاں گیا، نہیں بن پایا میں ایک اچھا بھائی۔ میں نے تم سب کو سب سکھایا لیکن دل رکھنا نہیں سکھایا، اور یہ بات سچ ہے، انسانوں کو دل رکھنا نہیں آتے۔ سائم سرد لہجے میں بولا تھا۔ حیدر نے تڑپ کر اس کو گلے لگایا۔ سائم ریلیکس یار، وہ بھی غصے میں ہے، تو خود کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تیری کیا غلطی ہے؟ ارسل افسوس سے اس کو بولا۔ تو وہ کھڑا ہے، سب آنکھوں میں لال ڈولے تیر رہے ہیں، گولڈن بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ سائم بھائی، اکنان نے اس کو پکارا۔ میں ٹھیک ہوں، آج سے تم سب آزاد ہو، جو تمہارا دل کرے تم کر سکتے ہو، اپنی زندگی آزاد گزارو، تاکہ کل کو مجھے دوبارہ یہ کوئی نہ کہے کہ میری وجہ سے تم لوگ زندگی نہیں جی پائے۔ سائم سرد لہجے میں بولا۔ پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دماغ صحیح ہے تیرا؟ تو ہمارے لیے ہمارا بھائی ہے، بس ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ ہم تا عمر تیرے ساتھ ہیں۔ سالار سنجیدگی سے بولا۔ جی ہاں بالکل لالا، اب ہم بھی الحمدللہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری بات، موت تو برحق ہے، وہ تو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ وجدان کی بات پر سائم نے اس کو دیکھا۔ اور تو نے ہمیں کوئی قید نہیں کیا ہوا سمجھا؟ ہم سب ایک ٹیم ہیں، ایک فیملی ہیں، دوسروں کی اور اپنی فیملی کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حیدر کی بات پر سائم مسکرایا تھا۔ اس کو فخر ہوا اپنے ساتھیوں پر، اپنے بھائیوں پر۔ رہی بات فواد کی تو وہ تھوڑا کھسک گیا ہے، جلدی سیٹ ہو جائے گا، تو ٹینشن نہ لے، مجھے اب اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ارسل شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ بھی مسکرایا۔ بابا اب تو اچھا سا مسکرا دے، اسلار خان مسکراتے ہوئے بولا۔ تو سائم کہکا لگاتے اس کا کندھا تھپتھپا گیا۔ سب نے محبت سے سائم خان کو دیکھا۔ وہ ان سب کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا، ہر کسی کے دل میں اس کے لیے الگ سے ایک درجہ تھا۔ بے شک وہ بہت اچھا انسان تھا۔ مالا خان اور مینہا خان ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا گفٹ ہے تیمور بابا کو؟ مالا نے پوچھا تو مینہا نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ واچ دیں کیا؟ مینہا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کل دینا ہے نا، ابھی تو شاپس بھی بند ہوں گی، بابا کو بولتے ہیں، مالا نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہم تیاریاں کرتے ہیں، مینہا نے جگمگاتی آنکھوں سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ مینہا، مہک نے اس کو پکارا۔ جی مورے آ جاؤ، سب کھانا کھا لو۔ مہک کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ مہک نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب چھوٹے بڑے موجود تھے۔ بابا بابا، الدان نے وجدان کو پکارا جو بریانی کھا رہا تھا۔ بول، وجدان نے بریانی منہ میں رکھتے کہا۔ بابا اتنا مت کھاؤ، آپ بھی دادی کی طرح موٹے ہو جاؤ گے، پھر میں سب دوست آپ کو بھی موٹا کہیں گے، دادی کو کہتے ہیں۔ الدان آنکھیں ٹپٹپاتے بولا۔ تو جہاں وجدان جو شدید کھانسی کا دورہ پڑا، وہیں علیشا نے جلدی سے الدان کے منہ میں کھانا ٹھونسا۔ آسماں خاتون تو منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ واحد ارشد خان تھے جنہوں نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ اپنے بابا کو منع کر دیا، اپنی ماما کو بھی تو روکنا، وہ تو مجھے ابھی سے کوئی
موٹی لگ رہی ہیں۔ اکیان ناک سے کوڑ کر بولا تو وجدان نے کہہ کر دبانے کے لیے گلاس منہ سے لگایا۔ ہاں ہاں سب نے کہہ کر لگایا۔ علیشا نے کیناتوز نظروں سے اس کو دیکھا۔ تمہارا باپ کیا کم تھا ہمارا دماغ کھانے کا جو تم بھی اس فیلڈ میں آ گئے؟ دعا کی بات پر اکنان نے دیدے گھمائے۔ عالیہ ہمارے بابا سڑی ہوئی چیز نہیں کھاتے ہیں نا بابا؟ اکیان کی بات پر جہاں دعا کا منہ کھلا وہیں ہر طرف کہہ کے گونجے تھے۔ سائم نے ہنستے ہوئے فواد کی جانب دیکھا۔ فواد بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خان بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، فواد گلا کھنکار کر بولا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، انہوں نے کہا تو وہ مسکرایا۔ وہ بابا دراصل مجھے کام کے سلسلے میں امریکہ جانا پڑ رہا ہے، میں وہاں اکیلا کیا کروں گا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی فیملی کو لے کر ادھر سیٹل ہو جاؤں، جیسے ہی کچھ بنا میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ فواد کی بات پر سائم کے ساتھ ساتھ سب کی بے یقین نظریں اس پر جمی۔ لالا وجدان صدمے سے بولا۔ فواد نے سر جھکایا۔ دیکھو بیٹا اب تمہاری بھی لائف ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، ان کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے۔ جو تمہیں مناسب لگے وہ کرو، اپنے بھائیوں سے مشورہ وغیرہ کر لو، پھر جو مناسب ہو کر لینا۔ ارشد خان نے کہا تو مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ سائم نے افسوس دکھ سے اس کو دیکھا۔ حمزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ دعا نے بے یقین نظروں سے فواد کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ بابا سائم خان نے ان کو پکار تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ انہوں نے نوالہ نکلتے کہا بابا ایکچولی میں نے سب سے مشورہ کیا تو ہم نے یہ سوچا ہے مہائم اسرار اور عاد خان کو ابروڈ بھیج دیا جائے، وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آ جائیں، یہاں ویسے بھی بہت خطرہ ہے۔ سائم کی بات پر تینوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ارشد خان مسکراتے ہوئے بولے، لیکن بابا میں عاد کو امریکہ، بابا مجھے پڑھنا ہے آگے۔ اس سے پہلے فواد کچھ کہتا عاد خان نے اس کی بات کاٹی۔ فواد لا بینچ گیا۔ انشاءاللہ 10 دن بعد یہ تینوں چلے جائیں گے، میں خود ان کو چھوڑ آؤں گا۔ سلار خان مسکراتے ہوئے بولا تو سب نے سر ہلایا۔ بابا میں بھی جاؤں گا۔ ایدان مچلا۔ ابے چل سالے، واش روم تک جانا نہیں آتا؟ واش روم میں جا کر کبھی تو اسے شاور آن نہیں ہوتا، تو کبھی ڈور لاک نہیں ہوتا، اور تو ابروڈ جائے گا؟ وجدان دانت پیس کر بولا۔ ارسل نے مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کو کون سا آتا ہے؟ دوسری بات آپ بھی تو کبھی موڑ سے تولیہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے۔ الدان کی بات پر سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ وجدان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ استغفار استغفار، سلار بڑبڑا کر رہ گیا۔ چلو تم اندر۔ علیشا ولدان کو کھینچتے بولی۔ میری مما بابا کا بھی یہی ڈرامہ ہے۔ اکیان کہاں چپ رہنے والا تھا؟ اکنان بیچارہ سپٹا کر رہ گیا۔ سروش کی نظریں تو جیسے اٹھنا ہی بھول گئی تھیں۔ استغفراللہ، بہت ہی بے شرم بچے ہیں۔ حیدر جرجری لے کر بولا تو سب کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ رات ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مہام ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا، ابھی کمزوری تھی، 1-2 دن کے راستے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اسکارپیو آن موڈ۔ وہ شخص باہر نکلتے انگڑائی لیتے بولا۔ عربی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا کہ تبھی اس کو آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرائے۔ واللہ عربی، مجھے اندازہ نہیں تھا ہمارے استقبال کے لیے لوگ آئیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اچانک پلٹا اور چھپ کر چلتے شخص پر گن تانی۔ وہ شخص ٹپٹا کر رہ گیا۔ عربی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جب ہی تو مجھے اپنے دشمنوں سے محبت ہے، کوئی ہونا وہ دشمن ضرور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ تم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہو نا اسکارپیو، اس وقت تم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہو، وہ شخص کہہ کر لگاتے بولا۔ عربی اسکارپیو نے چار طرف نظر دوڑائی۔ وہ ٹوٹل 12 لوگ تھے جنہوں نے چار طرف سے ان کو گھیر لیا تھا۔ ایک تو یار مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ اتنے کم بندے لے کر کیوں آتے ہو؟ جانتے ہو نا اسکارپیو کو ایڈونچر پسند ہے۔ اسکارپیو افسوس سے بولا۔ عربی نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، ان میں سے ایک بندہ چلایا۔ وہ ہنکارا بڑھ گیا۔ ریڈی اسٹیڈی گو، اسکارپیو کہہ کر لگاتے بولا اور اس کے سینے میں گولی اتاری۔ وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا۔ ان سب لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ہی دھواں پھیلا۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن بجائے ان دونوں کے گولی لگنے کے ان سب کی آپس میں گولیاں لگ رہی تھیں۔ ہاں ہاں، اسکارپیو اور عربی کہہ کے لگاتے وہاں سے نکلے۔ اسکارپیو نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر مارا، جس سے اس کے دائیں ہاتھ میں موجود تیلی اچھلی۔ اسکارپیو نے منہ کھولا۔ تیلی سیدھی اس کے منہ میں، اس زبان کے ذریعے تیلی باہر نکلی اور اس کا ایک سیدھا دانتوں میں دبا لیا۔ یہ کرتے ہوئے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کوئی ہوتا تو اس پر فدا ہو جاتا۔ عربی مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کمال تھی۔ ہاں ہاں، جیت کا مزہ ہی الگ ہے عربی، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تو عربی نے بھی مسکراہٹ اچھالی۔ چاروں طرف بجلی چمکی۔ واہ واہ، آج کتوں کی موت کا نظارہ، اور یہ موسم آوارہ، دل لے گیا، چین لے گیا۔ وہ خوشی سے چیخا۔ بس اسکارپیو، اب اتنا بھی خوش مت ہو، عربی نے سیریس ہوتے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بیچ سڑک پر پہنچے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کو دیکھ کر وہ جھوم اٹھا اور تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بس فٹ پاتھ پر لگے بلب جل رہے تھے جس سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، آج موسم، اسکارپیو نے ہنستے ہوئے کہتے بیچ سڑک پر آیا۔ عربی نے تاسو سے سر ہلایا۔
پتہ نہیں باز کو بارش اتنی کیوں پسند ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ تو حسین، تیرا نام حسین ہے، تیرے عشق دا جام حسین ہے، اے بے مطلبی زندگی جدوں نہیں تیرے نام۔ وہ زور شور سے گنگناتے ہوئے اسٹیپ لینے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو اس پر برستی بارش میں اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر تھا۔ وہ اپنی جیت کا جشن برستی بارش میں ڈانس کر کے منا رہا تھا۔ سب نے رک کر اس کو رشک سے دیکھا۔ بھیڑ میں کھڑا ایک لڑکا سیٹی مارتا گیا اور اس کے ساتھ اسٹیپ لینے لگا۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ وہ جگہ جہاں سب بارش سے بچنے کے لیے چھپ رہے، اب وہاں لوگ بارش میں ڈانس کرتے ایک یادگار لمحہ قائم کر گئے تھے۔ سب ان پل میں کھو کر پریشانی، فکر، بیماری سب بھول گئے تھے۔ اسکارپیو نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ آپ اتنے زندہ دل کیسے ہو باس؟ میں نے آج تک نہیں سمجھ پایا۔ عربی گاڑی میں بیٹھا بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ نظریں اس اونچے لمبے شاندار مرد پر جمی تھی جو ہر فکر سے آزاد ایک عام شخص کی طرح عام لوگوں میں لائف انجوائے کر رہا تھا۔ کاش میں بھی ایسا کر پاتا، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ جاری ہے۔